क्या रिपोर्ट दूं? सर सुल्तान भी कुर्सी से उठ खड़े हुए। आप उन्हें यकीन दिला देंगे जल्द ही ये तूफान बदतमीजी खत्म हो जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द इस नादीदा हाथ को काट डालो, इमरान ने जवाब दिया। इमरान बेटे सोच लो, ये बड़ा खतरनाक मामला है। ये ना हो कि तुम तफ्तीश करते रह जाओ और यहाँ मुल्क की काया ही पलट जाए। सर सुल्तान ने अपना खदशा आखिरकार जाहिर कर ही दिया। मैं काया पलटने ही नहीं दूंगा। काया बेचारी की क्या ताकत के पलट जाए, सीधा न कर दूंगा उसे, इमरान ने कहा और फिर सलाम करके तेजी से कमरे से निकलता चला गया। विक्टर हागो अपनी फितरत से मजबूर होकर उसमें दिलचस्पी ले रहा था। वो अपने मुल्क का मायनाज सीक्रेट एजेंट था और आजकल ISSB के तहत काम कर रहा था। 2 दिनों की शदीद मेहनत के बाद भी वो अब तक मुजरिमों के खिलाफ कोई क्ल्यू हासिल नहीं कर सका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और कहां से क्ल्यू हासिल करे जो मुजरिमों तक पहुंचने में मदद दे। मुजरिम इतने खुफिया तौर पर काम कर रहे थे कि उन्होंने अपने पीछे हल्का सा निशान भी नहीं छोड़ा था। उसने चीदा सियासी अनासिर की दिन रात निगरानी की, मगर कोई भी आदमी उसे मशहूर नजर नहीं आया। थक हार कर वो आज कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए इस कैफे में आ बैठा था, मगर यहाँ उस नौजवान की हरकत ने ख्वाह मख्वाह उसे उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया। अभी वो सोच ही रहा था कि ये नौजवान वाकई मशकूक भी है या नहीं कि उसने अचानक नौजवान को बुरी तरह चौंकते हुए देखा और फिर नौजवान की नजरों का ताकुब करते हुए उसकी नजरें भी कैफे के मेन गेट की तरफ उड़ गईं। गेट से एक शोला ज्वाला अंदर दाखिल हो रही थी। तेज नारंगी रंग के सूट में मलबूस ये हसीना वाकई इस काबिल थी कि उसे देखकर आदमी चौंकने पर मजबूर हो जाए। उस लड़की ने चंद लम्हों तक दरवाजे पर खड़े होकर एक तायराना नजर डाली और फिर जैसे ही उसकी नजरें विक्टर के मतलूबा नौजवान पर पड़ी, वो तेज तेज कदम उठाती हुई उस मेज की तरफ बढ़ने लगी और विक्टर का जी चाहा कि उस भरे पड़े कैफे में अपने ही गालों पर चांटे रसीद करना शुरू कर दे। ये तो कोई मोहब्बत वगैरह का चक्कर था और वो ख्वाह मख्वाह इतनी देर उस नौजवान के मुतालिक सोच सोच कर परेशान होता रहा। उसने एक तवील सांस लेते हुए अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। लड़की नौजवान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी, मगर दूसरे लम्हे विक्टर एक बार फिर चौंक पड़ा। मुबहम से खुदशाद ने उसके दिमाग में दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। नौजवान के चेहरे पर खौफ के आसार जाहिर थे। ये मोहब्बत की बजाय कोई और ही चक्कर था। उसी लम्हे उसने इन दोनों को बेक वक्त कुर्सियों से उठकर कैफे के बाएं कोने में बने हुए प्राइवेट कैबिनों की तरफ बढ़ते देखा। वो लड़की आगे आगे थी और उसके पीछे पीछे वो नौजवान बड़े मोहब्बाना अंदाज में चल रहा था। एक केबिन का पर्दा हटाकर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए और पर्दा बराबर कर दिया गया। विक्टर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर वो भी उठ खड़ा हुआ और दूसरे लम्हे उसका रुख भी उन्हीं केबिनों की तरफ था। उसने उनके दाएं तरफ वाले केबिन का पर्दा उठाकर देखा, मगर दूसरे लम्हे छोड़ दिया। वहां भी एक जोड़ा बैठा हुआ था। अब उसने बाएं तरफ वाले केबिन में किस्मत आजमाई की और इत्तेफाक से वो केबिन उसे खाली मिला। वो जल्दी से अंदर दाखिल होकर दोनों केबिनों के दरमियान वाली दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसके अंदर बैठते ही एक वेटर अंदर दाखिल हुआ। विस्की, उसने वेटर की शक्ल देखते ही कहा और वेटर तेजी से बाहर निकल गया। अब उसकी पूरी तवज्जो साथ वाले केबिन की गुफ्तगू पर लगी हुई थी। बावजूद पूरी तरह मुतवज्जा होने के वो एक लफ्ज भी ना सुन सका। इससे पहले कि वो उसका कोई हल सोचता, वेटर अंदर दाखिल हुआ और उसने ऑर्डर का सामान मेज पर रख दिया। अब जाओ और जब तक मैं खुद ना बुलाऊं अंदर मत आना, विक्टर ने उसे सख्त लहजे में कहा और वेटर खामोशी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही उसने कोट के कॉलर में लगी हुई पिन निकाली और दरमियानी हार्ड बोर्ड की दीवार में घोंप दी। जब पिन के सिरे के अलावा बाकी तमाम पिन इस दीवार में गुम हो गई तो उसने तेजी से जेब में हाथ डाला और एक पतली सी तार निकालकर उसका एक सिरा उस पिन के सिरे के साथ लपेट दिया और दूसरे सिरे पर लगे हुए एक छोटे से बटन को उसने कान में लगा लिया। अब उसके कान में केबिन में होने वाली सरगोशियों की आवाजें कदरे साफ सुनाई देने लगी थी। ये उसका अपना ईजाद करदा हंगामी डिक्टाफोन था। वो आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, मगर उसके बावजूद वो सब कुछ सुन रहा था। आवाज की लहरें जब पिन की नोक से टकराती तो उस तार के जरिए उसके कानों में पहुंच जाती और उसके सिरे पर लगा हुआ बटन जो उसने कान में अटकाया हुआ था एक जदीद तरीन रिसीवर था। ऐसे कैसे हो सकता है D11? अब जबकि हम अमली कदम उठा चुके हैं और हमारा एक मिशन कामयाबी के करीब है, अब वॉकर ग्रुप पूल से क्यों निकलना चाहता है? ये उस लड़की की आवाज थी। नेजा बेहद सख्त मगर तशवीश की हल्की सी झलक लिए हुए था। मादाम जहां तक मेरा ख्याल है वॉकर ग्रुप डबल क्रॉसिंग करना चाहता है। अब वो हमें फंसाकर खुद अलहदा होना चाहता है।
تاکہ کسی حکومت سے سودا کر کے اپنے مراعات حاصل کرے اور ہمارے خاتمے کا بھی بندوبست کرے؟ نوجوان نے بےحد مدمانہ لہجے میں جواب دیا، نہیں، ووکر سے میری کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے آدمی نے غلط خبر پہنچائی ہو۔ مادام کے لہجے میں صاف کسی پھنکار تھی۔ یہ ناممکن ہے مادام، میرا آدمی انتہائی با اعتماد ہے، آج تک اس نے کوئی غلط خبر نہیں دی۔ پاک ایشیا میں بیگ نمبر 2 جب اتفاق سے واکر گروپ نے حاصل کر لیا تھا تو اسی آدمی نے ہماری ٹیم کو اس کی اطلاع دی تھی، جس کی وجہ سے آخرکار ہم وہ بیگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ D11 نے اپنے آدمی کی سابقہ خدمات بتلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ پھر پول کے دوسرے سربراہوں کو بھی اس کی حرکت سے باخبر کر دیا جائے تاکہ مل کر اس کا کوئی تدارک کیا جا سکے۔ مادام نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ویسے آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں مادام، مگر میری رائے یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو فی الحال اس بات کی اطلاع نہ دیں۔ D11 نے ڈرتے ڈرتے کہا، کھل کر بات کرو، معاملہ انتہائی سنگین ہے، میں ہر رائے سننا پسند کروں گی۔ مادام نے نرم لہجے میں کہا، مادام دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پول میں شامل کسی پارٹی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پول میں شامل تمام پارٹیاں اپنی اپنی جگہ ڈبل کراسنگ کر رہی ہیں۔ D11 نے جواب دیا، اس کی وجہ؟ مادام کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو واکر گروپ کے متعلق یہ اطلاع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بلیک سرکل گروپ جس ملک میں کام کر رہا ہے، وہاں ہمارے گروپ کی رپورٹ کے مطابق ان کی سرگرمیاں کافی پراسرار ہیں۔ وہ لوگ حکام سے بھی ملتے دیکھے گئے ہیں۔ گو کوئی حتمی ثبوت فی الحال نہیں ملا، مگر وہاں پہ در پہ چند اہم مشنز میں ناکامی کی وجہ سے یہ خیال کافی مضبوط نظر آتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سوائے ان ملکوں کے جن پر براہ راست ہمارے گروپ کا کنٹرول ہے، باقی ہر ملک میں کام کی رفتار انتہائی سست ہے۔ D11 نے تمام وجوہات پیش کر دی۔ تم نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا ہے D11، تمہارے خیالات بھی اپنی جگہ وزن رکھتے ہیں، مگر مجموعی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ ہم خاصی کامیابی سے اپنے مشن میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس دوران ہماری معمولی سی غلطی بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ مادام نے سوچتے ہوئے کہا، آپ اس پر اچھی طرح غور کر لیں مادام، میں بھی مزید تحقیقات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے ذمہ یہی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کوئی حتمی ثبوت ملتے ہی میں آپ کو آگاہ کر دوں گا، پھر آپ جیسے مناسب سمجھیں کر لیں۔ D11 نے انتہائی مدمانہ لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ ٹرانسمیٹر پر بات مت کرنا، بلکہ اسی طرح کسی عام سے کیفے میں بات کرنا آج کل زیادہ مفید ہے، کیونکہ سیکرٹ سروس، انٹیلیجنس، پولیس اور ISS بھی ہمارے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ہمارے ٹرانسمیٹر پر کی جانے والی بات کسی بھی لمحے چیک ہو سکتی ہے۔ مادام نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مادام، میں آپ کی دور اندیشی کا پہلے سے ہی قائل ہوں، D11 نے کہا، اور پھر دوسرے لمحے وکٹر کو اس کے اٹھنے کی آواز سنائی دی۔ وکٹر نے تیزی سے کان سے بٹن نکالا اور دیوار سے پین بھی نکال کر جیب میں ڈالی، اور دوسرے لمحے اس نے تیزی سے میز پر پڑے ہوئے وسکی کے پیک کو ایک ہی بار حلق میں اونڈیل کر جیب سے ایک چھوٹا نوٹ نکالا اور اسے ایش ٹرے کے نیچے دبا دیا اور خود پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ اپنی اس اچانک اور قطعی اتفاقی کامیابی پر مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا اور اب اسے مزید تحقیقات کرنے کے لیے اہم کلیو مل چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بازی جیت جائے گا اور پوری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا ہو جائے گا۔ جب وہ کیبن سے باہر نکلا تو اس نوجوان کو کیبن سے نکل کر آؤٹ گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ لڑکی ابھی تک کیبن سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا کہ آیا لڑکی کا تعاقب کرے یا D11 کا تعاقب کرے، مگر پھر اس نے لڑکی کی نگرانی کا فیصلہ کیا۔ D11 کے مقابلے میں اس لڑکی کو اغوا کر کے معمولی سے تشدد سے وہ تمام راز حاصل کر سکتا تھا، اور پھر گفتگو سے اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ D11 اس لڑکی کے ماتحت ہے۔ ہو سکتا ہے یہی لڑکی مجرموں کو سربراہ ہو۔ اس سلسلے میں اس نوجوان کی نسبت اس سے وہ زیادہ بہتر اور جامع معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خود بھی کیفے سے باہر چلا گیا، لیکن دروازے کے قریب وہ ایک ستون کی آڑ میں رک کر لڑکی کا کیفے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکی اسے گیٹ سے باہر نکلتی نظر آئی۔ اس کا رخ پارکنگ شیڈ کی طرف تھا۔ وکٹر بھی خاموشی سے پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی پارکنگ شیڈ میں موجود ایک سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ گئی اور دوسرے لمحے کار اسٹارٹ ہو کر کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وکٹر نے بھی اپنی سفید رنگ کی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی کار جیسے ہی کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر سڑک پر دائیں ہاتھ پر مڑی، وکٹر نے بھی کار اس کے پیچھے ڈال دی۔
वो बड़े मोहतात अंदाज में ताक़ुब कर रहा था। उसका ज़हन मुख्तलिफ ख़यालात की आमा जगह बना हुआ था। एक बार उसे ख्याल आया कि फ़िलहाल लड़की की निगरानी करके मुजरिमों का हेड क्वार्टर मालूम करे और फिर बाद में मुनासिब मौका देकर उस पर हाथ डाले। दूसरे ख्याल के मुताबिक वो चाहता था कि फौरी तौर पर उस पर हाथ डाल दे ताकि जितनी जल्दी हो सके मुजरिम गिरफ्तार हो सकें, क्योंकि मुल्क के हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि वो मुनासिब मौके का इंतज़ार करता ही रह जाए और पानी सर से ऊंचा हो जाए। फिर उसने तवील कशमकश के बाद ताक़ुब का ही फैसला किया। मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई लड़की की कार बुर्गन्स होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। विक्टर ने भी अपनी कार कंपाउंड के गेट में दाखिल कर दी और जब वो कार पार्किंग शेड में धोकर बाहर निकला तो लड़की होटल के मेन गेट में दाखिल हो रही थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके पीछे मेन गेट की तरफ बढ़ा। जब वो होटल में दाखिल हुआ तो उसे लड़की हॉल में नजर नहीं आई। होटल का अग्नि दरवाजा भी नहीं था कि वो सोचता कि लड़की उसे धोखा दे गई हो। उससे साफ जाहिर था कि लड़की होटल में रिहाइश पजीर है। चुनाचे वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। फरमाइए, काउंटर क्लर्क ने बाअखलाक लहजे में पूछा। अभी अभी मिस, ओह क्या नाम है मिस, कमाल है यार, अभी जहन में था, निकल गया, अचानक जहन से फिसल गया। बोला क्या नाम था मिस का? विक्टर ने नाम याद न रहने की बेहतरीन अदाकारी करते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और निदामत के आसार नुमाया थे। मेरा ख्याल है आप मिस मेरी के मुतालिक पूछ रहे हैं, वो अभी अभी अपने कमरे में गई हैं। काउंटर क्लर्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ हाँ, याद आ गया, मिस मेरी ही उनका नाम है। कमरा नंबर क्या है? उसने आगे कदम उठाते हुए सरसरी लहजे में सवाल किया। कमरा नंबर 210, तीसरी मंजिल। क्या मैं उन्हें फोन करके आपकी आमद की इत्तला दे दूं? काउंटर क्लर्क ने मुअद्दबाना लहजे में सवाल किया। अरे नहीं, वो मुझे अचानक सामने पाकर ज्यादा मुस्तरद महसूस करेंगी, विक्टर ने जवाब दिया और लिफ्ट की तरफ मुड़ गया। जब वो लिफ्ट में दाखिल हुआ तो काउंटर क्लर्क ने तेजी से मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का सुर्ख बटन को दबा दिया और फिर आहिस्ता मगर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, मादाम वो आपके कमरे में आ रहा है, आने दो। दूसरी तरफ से मादाम ने जवाब दिया और काउंटर क्लर्क ने बटन ऑफ कर दिया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी और विक्टर लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसके हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कॉरिडोर में चल रहा था। कॉरिडोर में लोग आ जा रहे थे। कमरा नंबर 210 के सामने जाकर वो रुक गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और आगे पर्दा पड़ा था। वो चंद लम्हे दरवाजे के साथ रुककर आहट लेता रहा, मगर अंदर कतई खामोशी थी। उसने सोचा कि ये सूट का पहला कमरा होगा और वो लड़की अंदर किसी कमरे में मौजूद होगी। इसका मतलब है कि कमरा खाली होगा। चुनाचे उसने आहिस्ता से पर्दा उठाया और फिर कमरा खाली देखकर वो अंदर दाखिल हो गया। वो तेजी से एक अलमारी की तरफ लपका, मगर इससे पहले कि वो अलमारी के पीछे झुकता, अचानक कमरे में वो लड़की दाखिल हुई। अब ये दोनों आमने सामने थे। कौन हो तुम और क्यों अंदर दाखिल हुए हो? लड़की ने इंतहाई सख्त लहजे में सवाल किया। ये देख रही हो, इसलिए शरावत से मेरे चंद सवालों का जवाब दे दो, वरना मैं गोली मारकर यही ढेर कर दूंगा। विक्टर ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर को आगे करते हुए कहा। लड़की ने एक लम्हे के लिए रिवॉल्वर की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। मैंने जो सवाल किया था पहले उसका जवाब दो। उसके लहजे में कतई लापरवाही थी, जैसे वो रिवॉल्वर से बिल्कुल बेखौफजदा हो। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, विक्टर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तुमने मेरा ताक़ुब क्यों किया था? लड़की ने दूसरा सवाल किया और विक्टर चौंक पड़ा। तो क्या मेरा ताक़ुब से बाखबर थी? उसने दिल में सोचा और दूसरे लम्हे उसकी गिरफ्त रिवॉल्वर के गट्ठे पर मजबूत हो गई। तुमने जवाब नहीं दिया? लड़की ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर बेपनाह करख्तगी उभर आई थी और आंखों की पुरस्कार चमक कुछ और बढ़ गई थी। जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। रिवॉल्वर मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम गोश्त पोश की बनी हुई हो। कोई रूह नहीं कि मेरी गोली तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। विक्टर को भी गुस्सा आ गया। अच्छा बैठो और पूछो क्या पूछते हो। लड़की का लहजा एकदम बदल गया और वो सोफे पर बैठ गई। विक्टर लड़की के अचानक लहजे की तब्दीली से परेशान हो गया, मगर वो आगे नहीं बढ़ा बल्कि वहीं खड़ा रहा। क्या तुम उन मुजरिमों से हो जो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं? विक्टर ने सवाल किया। सर, तुम्हें सवाल करना भी नहीं आया? हुकूमत के खिलाफ तो हर मुजरिम काम करता है। अगर वो कानून के खिलाफ काम न करे तो फिर मुजरिम कौन कहलाए? लड़की ने चिल्ला कर जवाब दिया, जैसे उसे विक्टर के सवाल ने मायूस किया हो।
میرا مطلب ہے جو موجودہ حالات میں حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وکٹر نے قدرے بھوکلا کر جواب دیا۔ ہاں، لڑکی نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا۔ وکٹر چند لمحے تو شش و پنج کے عالم میں کھڑا رہا، جیسے فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ اب وہ مزید کیا پوچھے یا کیا کرے۔ لڑکی مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا اٹھو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ، وکٹر نے آخر اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ لڑکی خاموشی سے اٹھی اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وکٹر کی طرف اس کی پشت تھی۔ وکٹر آگے بڑھا اور جب وہ لڑکی کے قریب پہنچا تو اس نے ریوالور کو نال کی طرف سے پکڑ کر دستہ لڑکی کے سر پر مارنے کے لیے ہاتھ اونچا کیا، مگر اسے یہ خیال نہیں تھا کہ چونکہ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی اور بلب دروازے کے اوپر لگا ہوا تھا، اس لیے اس کا سایہ لڑکی کے سامنے والی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ لڑکی کے سر کی طرف بڑھا، لڑکی اچانک نیچے جھکی اور دوسرے لمحے وکٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں کافی بلند ہوتا جا رہا ہو، اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ وہ دیوار سے ٹکرا چکا تھا۔ لڑکی نے جورج وسٹو کا بہترین داؤ استعمال کیا تھا۔ وکٹر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی جورج وسٹو کے فن میں اس قدر ماہر ہوگی۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا، اور جب وہ سیدھا ہوا تو لڑکی سامنے کھڑی اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ وکٹر کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ وہ لڑائی کے فن میں ماہر تھا، اور آج تک بڑے بڑے نامی گرامی مجرم اس کے ہاتھ سے نہیں بچ سکے تھے۔ لڑکی اس کے سامنے کیا حیثیت تھی؟ یہ ٹھیک تھا کہ وہ دھوکے میں مار کھا گیا، مگر اب وہ لڑکی کو ایک حکیم مچھر کی طرح مسل سکتا تھا، کیونکہ اب وہ محتاط تھا۔ اس نے جوڈو کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے اور پھر لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھنے لگا۔ پہلے ہی وار سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے، بلکہ لڑائی کے فن میں ماہر ہے۔ لڑکی خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وکٹر نے قریب آتے ہی اچھل کر لڑکی کی گردن پر اپنی دائیں ہتھیلی کا وار کیا۔ گو وار بے حد سخت اور شدید تھا، مگر دوسرے لمحے وکٹر کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ لڑکی نے نہ صرف اس کا وار بائیں ہاتھ پر بچایا تھا، بلکہ ایک نہایت خوبصورت رائٹ ہک اس کی پسلیوں میں بھی مار دیا تھا۔ وکٹر نے بھی سنبھلتے ہی پوری قوت سے بایاں مکہ لڑکی کے بائیں پہلو پر مارا، اور لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر جا گری۔ وکٹر نے اس پر چھلانگ لگائی، مگر لڑکی پھرتی سے سائیڈ میں ہو گئی، اور وکٹر اپنے ہی زور میں صوفے کو الٹتا ہوا فرش پر جا گرا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ چلاک اور سخت جان تھی۔ ایک بار پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے، اور اس بار لڑکی کا انداز جھرانہ تھا۔ چنانچہ دوسرے لمحے ان دونوں میں زوردار جنگ چھڑ گئی۔ جہاں وکٹر کے انداز میں مردانگی کے ساتھ ساتھ مہارت تھی، وہاں لڑکی کے انداز میں چستی اور تیزی تھی۔ کمرے میں پڑے ہوئے دونوں صوفے اور 3 کرسیاں الٹ چکے تھے۔ وکٹر کو شدید حیرت تھی کہ یہ نرم و نازک لڑکی کتنی خوبی سے اس جیسے منچے ہوئے آدمی کا مقابلہ کر رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی کے انداز میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد لڑکی اس پر چھا چکی تھی۔ اب وہ صرف اپنا دفاع کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس پر مجبور ہو گیا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ بجلی کی طرح چل رہے تھے، اور پھر کراٹے کے ایک زوردار وار نے وکٹر کو ناک آؤٹ ہی کر دیا۔ اس کے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی دماغ پر اندھیرے مسلط ہوتے چلے گئے۔ اس نے تھنبھلنے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی لڑکی دروازے کی طرف مڑی، اور اس نے دروازے کے قریب سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں 3 مسلح آدمی داخل ہوئے۔ انہوں نے بڑی حیرت سے کمرے کی حالت کو دیکھا، اور پھر ان کی نظریں بے ہوش پڑے وکٹر پر جم گئیں۔ اسے بلیک ہول میں لے جاؤ، میں بعد میں اس سے ملاقات کروں گی، لڑکی نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، انہوں نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ تینوں وکٹر کے بے ہوش جسم کو اٹھائے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ عمران ٹیلی فون سامنے رکھے خاموش بیٹھا تھا۔ مقابل کی کرسی پر بلیک زیرو تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے جو پوزیشن بتلائی تھی وہ تو انتہائی خطرناک ہے، آخر بلیک زیرو نے کمرے پر چھائے ہوئے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ صرف میرے بتلانے سے پوزیشن خراب نہیں ہوئی، بلکہ پوزیشن واقعی انتہائی خراب ہے۔ ہمارے پاس اس کیس کو حل کرنے کے لیے بے حد کم وقت ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کاغذات صرف اس لیے چوری کیے گئے ہیں کہ دنیا میں بد امنی پھیلائی جائے؟ کیا کاغذات کے بغیر وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، کاغذات کسی اور نقطۂ نظر کی بنا پر حاصل کیے گئے ہیں، مگر ان کا استعمال کسی اور لحاظ سے ہو رہا ہے۔ عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ کاغذات کسی اور پارٹی نے چٹایا ہے اور انہیں استعمال کوئی اور پارٹی کر رہی ہے۔ بلیک زیرو نے ایک اور نقطہ نکالا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پارٹی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا۔ ظاہر ہے، جبکہ تمام دنیا میں یہ بد امنی منظم طور پر پھیلائی جا رہی ہے، تو یہ ایک منظم اور وسیع پارٹی کا کام ہے، اور آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کسی یورپین ملک میں ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ X2، عمران نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں صفدر بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، رپورٹ، عمران نے اسی لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کے لیے ایک اطلاع ہے۔ سر، جان نے ایک غیر ملکی سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ میں نے یہ ملاقات ڈیکٹا فون کے ذریعے سنی ہے۔ اس میں حکومت کے خلاف مزید کارروائی کے پلان زیر بحث آئے تھے۔ ان کی منصوبے بےحد خطرناک ہیں۔ وہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ صفدر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ، رک کیوں گئے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اور سر، ملاقات کے بعد میں نے اس غیر ملکی کا تعاقب کیا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر زولو بلڈنگ میں ہے۔ آج رات وہ ایک میٹنگ کال کر رہے ہیں تاکہ حکومت پر آخری ضرب لگائی جائے۔ میٹنگ شہر سے دور ساحلی مقام شارٹ بیچ کے بنگلہ نمبر 2 میں ہو رہی ہے۔ اس میں سر جان اور دیگر لیڈر بھی شریک ہوں گے۔ صفدر نے مزید بتلایا۔ میٹنگ کا ٹائم کیا ہے؟ عمران کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے جناب، صفدر نے جواب دیا۔ مزید کوئی بات؟ عمران نے سوال کیا۔ جی ہاں، ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے۔ اس غیر ملکی نے یورپ کے لیے کال بک کرائی ہے۔ وہ وہاں سے مزید ہدایت لینا چاہتا ہے۔ صفدر نے کہا۔ کس نمبر پر؟ عمران نے سوال کیا۔ نمبر 38622 کنیکشن 1136، صفدر نے جواب دیا۔ تمہیں یہ نمبر کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے سوال کیا۔ سر، ایکسچینج میں میرا ایک دوست ہے، اس کی معرفت میں نے معلوم کیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ویری گڈ صفدر، تمہاری کارکردگی سب سے شاندار رہی۔ ایسا کرو کہ اس دوست کی معرفت ان کی اس کال کو ٹیپ کرنے کا بندوبست کرو، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے۔ صفدر کے لہجے میں مسرت کی آمیزش نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، رات 2 بجے میٹنگ والے بنگلے پر پہنچ جانا۔ میں آج فائنل آپریشن کرنا چاہتا ہوں۔ عمران تم سب کو لیڈ کرے گا، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر سر، صفدر نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ صفدر اس بار سب سے بازی لے گیا۔ سر جان کی حیثیت مجھے اس تمام مشن میں کلیدی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عوام کا بہت خیر خواہ بن رہا تھا اور مزدوروں، کسانوں، طلبہ اور عوام کو حکومت کے خلاف ابھارنے میں اس کی پارٹی بےحد بھاگ دوڑ کر رہی ہے، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ اب صفدر کی رپورٹ سے تو وہ اور بھی واضح ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، اس نے پھر باوقار لہجے میں کہا۔ شکیل بول رہا ہوں جناب، اس بار شکیل کی آواز سنائی دی۔ رپورٹ، عمران نے جواب میں ایک لفظ کہا۔ سر، ریبل پارٹی کے سربراہ مسٹر اسلم نے آج 2 غیر ملکیوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ دونوں غیر ملکی دارالحکومت کے تاجر ہیں۔ ملاقات بےحد خفیہ تھی۔ ملاقات کے درمیان ایک نام میں نے سنا ہے۔ وہ کسی مادام بٹر فلائی کا نام لے رہے تھے، جو یورپ میں شامل ہے، شکیل نے جواب دیا۔ مادام بٹر فلائی؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز گفتگو سے میں نے محسوس کیا ہے کہ مادام بٹر فلائی اس تمام گروہ کی سربراہ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اب کہاں سے فون کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر اسلم کی کوٹھی کے قریب پبلک بوتھ سے جناب، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کیا اس ملاقات کے دوران کسی میٹنگ کی بھی بات ہوئی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ جناب، دراصل میں مکمل گفتگو نہیں سن سکا، وہاں ملازموں کا سخت پھیرا تھا۔ بڑی مشکل سے میں ان کے ڈرائنگ روم تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، تو جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے وہ میں نے آپ کو بتلا دیے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ ان کی گفتگو ختم ہو چکی تھی، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، رات کے 2 بجے شارٹ بیچ کے بنگلے نمبر 2 پر پہنچ جاؤ۔ آج عمران کی سرکردگی میں آپ لوگوں نے اس بنگلے پر چھاپا مارنا ہے، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر سر، میں ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ بلیک زیرو،
تم باقی تمام ممبران کو وہاں پہنچنے کے احکام دے دو۔ میں آج رات یہاں کی پارٹی کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ فوری طور پر ہمارے ملک میں شورش ختم ہو جائے۔ اس کے بعد مجرموں کے ہیڈ کوارٹر ختم کرنے کا پروگرام بنائیں گے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا۔ بہت بہتر جناب، کیا میں بھی وہاں پہنچوں؟ بلیک زیرو نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، تم بھی وہاں پہنچ جانا اور علیحدہ رہ کر کام کرنا، ہو سکتا ہے کسی وقت حالات بگڑ جائیں۔ وکٹر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں پڑا پایا۔ اس کمرے میں صرف ایک تختہ دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس پر اس وقت وکٹر پڑا ہوا تھا۔ باقی تمام کمرہ ساز و سامان سے قطعی عاری تھا۔ وکٹر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر جیبوں کو ٹٹولا مگر کسی جیب میں کوئی چیز نہیں تھی، تمام جیبیں خالی تھیں۔ وکٹر نے ایک طویل سانس لیا اور پھر پچھلے واقعات کے متعلق سوچنے لگا۔ جب اسے لڑکی سے لڑائی کا خیال آیا تو ندامت سے اس کا سر جھک گیا۔ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ماہر لڑاکا سمجھتا تھا اور جسے اس بات پر فخر تھا کہ آج تک لڑائی میں کوئی بھی شخص اس سے نہیں جیت سکا، آج ایک لڑکی سے مار کھا گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اگر اسے موقع ملا تو کم از کم ایک بار ضرور اس لڑکی کو زیر کر کے اپنی مردانگی اس پر ثابت کرے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کا اعتماد قدرے بڑھ گیا۔ اب اس نے یہاں سے رہائی کے متعلق غور کرنا شروع کر دیا۔ کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اوپر چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ تختے سے نیچے اترا اور پھر سیدھا دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی مگر دروازہ انتہائی مضبوطی سے بند تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ خاموش اور بے بس کھڑا سوچتا رہا اور پھر اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور اس کا چہرہ چمک پڑا۔ وہ تیزی سے واپس اس تختے کی طرف بڑھا۔ اس پر بیٹھ کر اس نے بائیں بوٹ کا تسمہ کھولا اور پھر اس کے سرے پر لگے ہوئے کلپ کو اپنی انگلی سے معمولی سی آگے کو حرکت کی اور اسے منہ سے لگا لیا۔ اس کے کان میں ہلکے ہلکے شور کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر چند لمحوں بعد اس شور پر ایک آواز غالب آ گئی۔ یس، انٹر کنیکٹ آپریٹر اسپیکنگ، اوور۔ وکٹر نمبر 2 کالنگ، مسٹر سالم انچارج گروپ ان نمبر 2 ایمرجنسی کال، اوور۔ وکٹر نے آہستہ سے کہا۔ ہولڈ فار 1 منٹ، اوور، آپریٹر نے کہا اور پھر تقریباً آدھے منٹ کے بعد دوسری طرف سے ایک سخت مگر بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس وکٹر، سالم اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے گروپ انچارج سالم کی آواز سنائی دی۔ مسٹر سالم، میں نے مجرموں کا پتہ چلا لیا ہے، اوور۔ وکٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ مسٹر وکٹر، ویری گڈ، آپ نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے سالم کی مسرت سے بھرپور چیخار سنائی دی اور پھر وکٹر نے اب تک تمام داستان سالم کو سنا دی۔ لیکن اب بھی آپ کیا اسی ہوٹل میں قید ہیں، اوور؟ سالم نے سوال کیا۔ میں کہہ نہیں سکتا مسٹر سالم، ہو سکتا ہے یہ ہوٹل کا کوئی ٹھکانہ ہو، اوور۔ وکٹر نے مشکوک لہجے میں جواب دیا۔ اس لڑکی اور نوجوان کا حلیہ بتنا ہے، اوور، سالم نے پوچھا۔ اور وکٹر نے لڑکی اور اس نوجوان کا جو اس لڑکی کو ہوٹل میں ملا تھا دونوں کا تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ اوکے مسٹر وکٹر، اس ہوٹل اور ان دونوں کے متعلق تحقیقات کرتا ہوں۔ ایمرجنسی کی صورت میں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، اوور، سالم نے جواب دیا۔ اب وہ قدرے مطمئن تھا کہ اس نے کسی حد تک اپنے گروپ کو ایک بنیادی کلیو مہیا کر دیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ گروپ میں تمام منجے ہوئے اور تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ شامل ہیں، اس لیے وہ بڑی آسانی سے ان دونوں کا کھوج نکال لیں گے۔ اچانک دروازہ کھلا اور پھر مشین گن سے مسلح ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ چلو، مادام نے تمہیں بلایا ہے، اس نوجوان نے مشین گن سیدھی کرتے ہوئے کہا اور وکٹر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے سے باہر نکلا تو وہ ایک گیلری میں تھا۔ سیدھے چلو، مسلح نوجوان نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وکٹر خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ طویل راہداری سے گزرنے کے بعد وہ بائیں طرف مڑے اور پھر سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے ایک کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں اس وقت 4 آدمی موجود تھے۔ ان چاروں نے ہاتھوں میں مشین گنیں سنبھالی ہوئی تھیں۔ اسے لے آنے والا بھی ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے ان 5 مشین گنوں کا رخ وکٹر کی طرف ہی تھا۔ وکٹر کو کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور چند لمحوں بعد وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تیز نظروں سے وکٹر کو گھور رہی تھی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر قریب پڑی کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گئی۔ تم ESSB کے رکن ہو؟ لڑکی نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا اور وکٹر اس کے منہ سے BSS کا نام سن کر چونک پڑا
اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار ابھرے، مگر جلد ہی مٹ گئے۔ جواب دو، کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ مادام نے اس بار اپنے لہجے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا خیال غلط ہو۔ وکٹر نے جان بوجھ کر جواب کو مبہم کر دیا۔ B13، اسے روم نمبر 3 میں لے جاؤ اور اس کی زبان کھلواؤ۔ مادام غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے ایک آدمی کو جو مشین گن سنبھالے ہوئے تھا حکم دیا۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور پھر اس نے وکٹر کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ وکٹر نے اس آدمی کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست مادام سے سوال کیا۔ تم اپنے متعلق تمام تفصیلات بتلاؤ، اور یہ بتلاؤ کہ تم میرا تعاقب کیوں کر رہے تھے۔ مادام نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتلا دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں بتلانے سے ہماری تنظیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وکٹر اسے بتلانے پر راضی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، وکٹر نے کہا۔ پوچھو، مادام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اس وقت اسی ہوٹل میں ہیں جہاں میری اور تمہاری لڑائی ہوئی تھی؟ وکٹر نے سوال کیا۔ نہیں، تمہیں بے ہوش کر کے ہم وہاں سے لے آئے تھے، مادام نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا، وکٹر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مادام نے سوال کیا۔ میرا نام جیگر ہے اور میں ESSB کا نمائندہ ہوں۔ ہمارا مشن ان مجرموں کو گرفتار کرنا ہے جو ملک میں بن اپنی پھیلا رہے ہیں، وکٹر نے جواب دیا۔ ملک کیوں کہہ رہے ہو، دنیا کا ہو، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے تم چاہو کہہ لو، میں تو اپنے ملک کے مفاد کے متعلق ہی کام کر رہا ہوں، وکٹر نے جواب دیا۔ تم میرا تعاقب میں کیوں تھے؟ مادام نے دوسرا سوال کیا۔ کیونکہ کیبن میں نے تمہاری تمام گفتگو سن لی تھی، وکٹر نے سادگی سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم کیفے سے ہی میرے پیچھے تھے؟ اس کا مطلب ہے تم ہمارے متعلق کافی سے زیادہ جان گئے ہو، مادام نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں سنی جو براہ راست ہمارے مفاد میں جاتی ہو۔ وکٹر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے کیبن والی گفتگو کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہے نوجوان، مگر تمہیں اب اپنی زندگی سے ہر حالت میں ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ہم نے کبھی ایسے آدمی کو زندہ نہیں رکھا جو ہمارے متعلق معمولی سے بھی زیادہ جانتا ہو، اور اس میں ہماری کامیابی ہے، مادام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور وکٹر کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مادام کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ اسے اس کے الفاظ پر کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ اسے گولی مار دو، مادام اٹھ کھڑی ہوئی۔ وکٹر تڑپ کر کرسی سے اٹھا۔ وہ ہر حالت میں اپنا بچاؤ کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کوشش کرتا، اچانک ایک مشین گن چلی اور وکٹر کے جسم پر گولیوں کی بارش ہو گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کی لاش بھٹی میں جلا دو اور کمرہ صاف کر دو، مادام نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور خود تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ عمران نے اپنی کار شارٹ بیچ کے بنگلہ نمبر 2 سے کافی دور روک دی اور خود اتر کر آگے بڑھا۔ اس نے سیاہ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، اس لیے گہرے اندھیرے میں وہ ایک سایہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بنگلے کے قریب پہنچ کر وہ ایک درخت کے نیچے رکا اور پھر اس نے الو کی آواز نکالی۔ یہ ایک مخصوص کوڈ تھا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد مختلف جگہوں سے سائے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، تم دونوں میرے ساتھ چلو، باقی تمام لوگ بنگلے کے گرد پھیل جائیں، اور جس وقت اندر سے پہلی گولی کی آواز سنے وہ اندر داخل ہو جائے۔ عمران نے انہیں تمام پلان بتایا، اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کے علاوہ باقی تمام لوگ واپس لوٹ گئے۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں بڑے محتاط انداز میں چھپتے ہوئے بنگلے کی پشت کی طرف بڑھ گئے۔ کیا میٹنگ شروع ہو چکی ہے؟ عمران نے صفدر سے سوال کیا۔ ہاں، میٹنگ کو شروع ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ شکیل، اندازاً کتنے افراد ہوں گے؟ عمران نے ایک اور سوال کیا۔ اب وہ بنگلے کی پشتی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ میٹنگ میں کم از کم 20 آدمی ہوں گے، صفدر نے جواب دیا۔ عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ سر اٹھا کر دیوار کی بلندی کا اندازہ کرنے لگا۔ دیوار کوئی زیادہ بلند نہیں تھی۔ اچھا، پہلے میں اندر جاتا ہوں، میرے بعد تم دونوں بھی آ جانا، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک جم لگا کر دیوار کے کنارے پکڑ لیے، اور پھر وہ اسپرنگ کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دیوار پر نظر آیا، اور دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ دوسری طرف کود چکا تھا۔ صفدر اور شکیل دونوں اس دھماکے کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکے رہے، پھر وہ دونوں بھی باری باری اندر کود گئے۔ تمام عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس عمارت میں کوئی زی روح موجود نہ ہو،
لیکن یہ تینوں جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے اور مجرموں نے اس عمارت کی حفاظت کا بھی معقول بندوبست کیا ہوگا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھے۔ جلد ہی وہ عمارت کی پشت پر پہنچ گئے۔ عمران چند لمحے تک آہٹ لینے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا اور پھر بجائے کسی کھڑکی کی طرف بڑھنے کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ اس نے ہاتھ گھما کر کمان چھت پر پھینکی۔ پہلی ہی بار کمان اوپر چھت کے کنگرے میں پھنس گئی۔ عمران نے اسے کھینچ کر اطمینان کیا اور دوسرے لمحے وہ اسی کے ذریعے تیزی سے چھت کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چھت پر پہنچنے کے بعد صفدر اور شکیل بھی اسی رسی کے ذریعے چھت پر پہنچ گئے۔ ان کے اوپر پہنچنے کے بعد عمران نے رسی کھینچ کر وہ کمان لپیٹی اور اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ اب ہم زیادہ محفوظ طریقے سے عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں، عمران نے ان دونوں سے کہا، اور پھر عمران کی سرگردگی میں وہ دونوں نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک کوریڈور میں پہنچے۔ کوریڈور سنسان تھا۔ عمران کی چھٹی حس جاگ پڑی۔ اسے محسوس ہوا کہ خطرہ اس کے کہیں قریب ہی ہے، کیونکہ مجرموں کی طرف سے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس سے بھی وہ کھٹک گیا کہ مجرموں نے ان کے لیے کوئی مضبوط جال بچھا رکھا ہے، مگر عمارت میں داخل ہونے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ جانا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ کوریڈور میں آخر اسے ایک دروازہ کھلا ہوا مل گیا۔ صفدر اور شکیل کو اس نے ٹھہرنے کا اشارہ کر کے وہ خود دروازے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا آہٹ سنتا رہا، مگر جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ کمرہ قطعی خالی ہے تو وہ آگے بڑھا۔ اندھیرے میں کافی دیر تک ہونے کی وجہ سے اب اسے تقریباً ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ وہ اس دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی دوسری سائڈ میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے روشنی چھن چھن کر ہی آ رہی تھی۔ عمران بلی کی طرح دبے قدموں اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر جب اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دوسری طرف جھانکا تو اسے وہ کمرہ بھی خالی ہی ملا۔ اب وہ بے دھڑک اندر داخل ہوا۔ اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہ کہیں مجرموں کو ان کے ریڈ کی پہلے ہی اطلاع تو نہیں مل گئی اور ہو سکتا ہے انہوں نے میٹنگ کا مقام تبدیل کر دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پھر وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور پھر ہاتھ میں ریوالور پکڑے مختلف کمروں میں گھومنے لگا، مگر تمام کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی کوٹھی میں گھوم رہے تھے، مگر کہیں بھی کسی کمرے میں ان کا ٹکراؤ کسی آدمی سے نہیں ہوا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوٹھی خالی کیوں ہے؟ عمران نے حیرت سے بھرپور لہجے میں صفدر سے سوال کیا۔ میری سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی۔ کمپاؤنڈ میں کاریں تو موجود ہیں، مگر افراد غائب ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ کہیں میٹنگ تہہ خانے میں تو نہیں ہو رہی؟ کیپٹن شکیل نے ایک رائے دی۔ اگر تہہ خانے میں بھی ہو رہی ہے تب بھی انہیں کوٹھی کی حفاظت کی طرف سے اتنا قابل تو نہیں ہونا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ پھر اچانک وہ تینوں چونک پڑے۔ جس کمرے میں وہ کھڑے تھے اس کی بائیں طرف کی دیوار آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹ رہی تھی۔ وہ تینوں لپک کر صوفوں کی آڑ میں ہو گئے۔ دیوار ایک طرف ہٹی اور پھر اس میں سے دو نقابپوش کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے خیال میں وہ لوگ کوٹھی خالی دیکھ کر واپس چلے گئے ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ مگر باس، انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ جبکہ وہ جیسے ہی کوٹھی میں داخل ہوئے تھے ہمیں ان کا پتہ چل گیا تھا، دوسرے آدمی نے پوچھا۔ یہ تو باس کی مرضی ہے، بہرحال باہر چلو، ہم اچھی طرح ان کے جانے کا اطمینان کر لیں، پھر باس کو رپورٹ کریں، پہلے آدمی نے کہا، اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے باہر جانے کے بعد عمران صوفے کی آڑ سے نکلا اور پھر وہ اس خلا کی طرف بڑھ گیا جدھر سے یہ دو مسلح آدمی اندر آئے تھے۔ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ تینوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیاں اترتے ہی وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ ابھی انہیں پہنچے ایک لمحہ ہی ہوا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نقابپوش اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران چیٹی کی طرح لپکا اور دوسرے لمحے وہ آدمی عمران کی مضبوط گرفت میں تھا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پکڑی۔ وہ آدمی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر صفدر نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر مار دیا اور دو ہی ضربوں کے بعد اس آدمی نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ صفدر، یہ تمہاری قد و قامت کا ہے، تم فوراً اس کا لباس پہن لو،
عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے ایک کونے میں لے گیا۔ چند لمحوں بعد ان دو آدمیوں کی واپس سیڑھیاں اترنے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی۔ یقیناً وہ دونوں اپنا اطمینان کر کے واپس آ رہے تھے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا اور پھر جب وہ دونوں کمرے میں پہنچے، عمران اور شکیل دونوں ان پر جھپٹ پڑے۔ ان دونوں کی کوشش تھی کہ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو جائیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے۔ ہم ان کے لباس پہن لیتے ہیں، عمران نے کہا اور پھر ان میں سے ایک کو گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں ہی لباس بدل چکے تھے۔ میرے خیال میں یہ تینوں 2 گھنٹے تک تو ہوش میں نہیں آ سکیں گے، عمران نے کہا اور پھر مشین گنے سنبھالے وہ آگے بڑھ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ دوسری طرف گئے تو وہاں ایک طویل راہداری تھی۔ راہداری میں اس وقت 4 مسلح آدمی گھوم رہے تھے۔ راہداری میں موجود ایک دروازے کے قریب سرخ بلب جل رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ میٹنگ ہال کا یہی دروازہ ہے۔ راہداری میں موجود مسلح آدمیوں نے انہیں دیکھ کر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کے باہر 2 مسلح آدمی پہرا دے رہے تھے۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے کے قریب جا کر رک گئے۔ ہمیں باس کو ایک اہم پیغام دینا ہے، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ ادھر کمرے میں ان دونوں کی آواز سن چکا تھا، اس لیے ان کے لہجے میں بات کرنا اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ مگر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم 1111 سے بات کرو، وہاں موجود پہرے دار نے ناخوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ مگر عمران کی تیز نظریں اس دوران اس بات کا بخوبی جائزہ لے چکی تھیں کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے۔ اس نے دوسری بات کرنے کی بجائے اچانک مشین گن سے دروازہ کھول دیا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے گرد کھڑے دونوں مسلح آدمی شدید حیرت کے عالم میں بت بنے کھڑے تھے کہ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی دروازے میں داخل ہو گئے، اور شکیل نے بے انتہا پھرتی دکھلائی۔ اس نے جھپٹ کر دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ عمران اور صفدر میٹنگ میں موجود تقریباً 20 آدمیوں کو کور کیے کھڑے تھے۔ اب کیپٹن شکیل بھی ان میں شامل ہو گیا۔ میٹنگ میں موجود تمام آدمی خطرے کو بھانپتے ہی بھوگلا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میٹنگ کی صدارت کرنے والے غیر ملکی نے بھوگلا کر ان سے پوچھا۔ جو وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، عمران نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ تم کون ہو؟ اس دفعہ وہ غیر ملکی حلق کے بل چیخ اٹھا۔ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عمران نے ایک دفعہ صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس غیر ملکی کے سینے سے مشین گن کی نالی لگا دی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس غیر ملکی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم سب کی موت، عمران نے خوفناک لہجے میں جواب دیا، اور اس کا لہجہ کچھ اس قدر خوفناک تھا کہ تمام ہال میں خوف کی ایک لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ ہال میں موجود تمام افراد اب وہاں سے فرار کی متعلق سوچ رہے تھے کہ اچانک ایک غیر ملکی باس نے میز کے پائے کے قریب فرش کو زور سے پاؤں سے دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، اچانک ایک تیز سیٹی کی آواز گونجی اور عمران، صفدر، کیپٹن شکیل اور میٹنگ کے باقی ممبران کے درمیان شیشے کی ایک دیوار کھنچتی چلی گئی۔ یہ دیوار فرش سے اچانک نکلی تھی اور پلک جھپکتے ہی چھت تک پہنچ گئی۔ مشین گن کی نالی دیوار کے جھٹکے سے ایک طرف ہو گئی تھی۔ عمران نے سنبھلتے ہی بے تحاشا اس دیوار پر فائرنگ شروع کر دی، مگر گولیاں اس دیوار کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں۔ میٹنگ کے ممبران قطعاً محفوظ ہو چکے تھے۔ دروازہ کھول کر باہر چلو، عمران نے تیزی سے مڑ کر کہا، اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے کے لوہے پر بھی لوہے کی ایک ٹھوس چادر چڑھ چکی تھی۔ اب وہ ایک عجیب سے کمرے میں قید ہو چکے تھے، جس کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی۔ دوسری طرف موجود لوگ اب ان کی نظروں سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ شاید کسی دروازے سے باہر جا رہے تھے۔ ہم پھنس گئے، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران خاموش تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے اس قید سے چھٹکارا پانے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک چھت کے قریب ایک کھٹکا سا ہوا اور دوسرے لمحے ایک کھڑکی سی وہاں بن گئی۔ ان تینوں کی نظریں اس کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی اس میں سے ایک چھوٹا سا گولا اندر آ گرا۔ عمران کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، اور وہی ہوا۔ وہ گولا فرش پر پہنچتے ہی پھٹ گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے میں دھواں ہی دھواں بھر گیا، کشیف سا دھواں۔ عمران نے سانس روک لیا، مگر کب تک؟ پہلے صفدر بے ہوش ہو کر گرا، پھر کیپٹن شکیل کی باری آئی، اور آخر میں عمران کے دماغ پر تاریکیوں نے اپنا تسلط جما لیا، اور پھر لہرا کر وہ بھی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔
سالم کو جیسے ہی وکٹر کی طرف سے پیغام ملا اس نے ٹرانسمیٹر پر تمام گروپ کو اطلاع دے دی۔ اب انہیں ہر قیمت پر اس لڑکی اور نوجوان کا پتہ کرنا تھا۔ سالم خود بھی ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے اس ہوٹل میں گیا مگر اپنی بہترین کوششوں کے باوجود کسی سراغ کا پتہ نہ چلا سکا۔ چنانچہ وہ تھک ہار کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ وہ کافی دیر تک ہوٹل کے برآمدے میں کھڑا غور کرتا رہا مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا اور دوسرے لمحے وہ اپنی کار کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کار اسٹارٹ کی اور پھر کار تیز رفتاری کے ریکارڈ کو توڑتی ہوئی مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ آخر کار ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے اس نے کار روکی۔ بظاہر یہ بلڈنگ ایک کمرشل بلڈنگ تھی مگر سالم اچھی طرح جانتا تھا کہ اس میں تمام دفاتر SBI کے ہیں۔ چنانچہ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جلد ہی تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ مصنوعی دانتوں کو ٹھیک کرنے والا مشہور ادارہ تھا۔ استقبالیہ لڑکی اسے دیکھتے ہی کاروباری انداز میں مسکرائی۔ مجھے میلکم سے ملنا ہے، سالم نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ باس مصروف ہے، آپ پیغام دے دیں، اگر ان کے پاس وقت ہوا تو مل لیں گے، استقبالیہ لڑکی نے جواب دیا۔ اسے صرف اتنا کہہ دے کہ ESSB کا کام ہے، سالم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے جب فون پر پیغام دیا تو اسے فوری طور پر بلا لیا گیا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے میلکم بیٹھا ہوا تھا۔ سالم کے اندر جاتے ہی وہ اس کے استقبال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا میں آپ کا کارڈ دیکھ سکتا ہوں؟ میلکم نے سرد لہجے میں سوال کیا اور سالم نے جیب سے ایک سادہ کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کارڈ بالکل صاف تھا، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی اور یہی اس کا مخصوص نشان تھا۔ میلکم نے کارڈ دیکھ کر مطمئن انداز میں ایک طویل سانس لی اور پھر سالم کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرمائیے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے حکام نے ESSB سے مکمل تعاون کا حکم دیا ہے، اور سالم نے تفصیل سے وکٹر کو بتاتے ہوئے لڑکی اور نوجوان کے حلیے اسے بتا دیے۔ مجھے ان دونوں کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ ٹھہریے، پہلے میں ان دونوں کی شبیہ تیار کر لوں۔ اس نے پیڈ پر ان دونوں کے تفصیلی حلیے لکھتے ہوئے کہا۔ حلیے لکھا ہوا کاغذ اس نے دیوار پر لگے ہوئے جدید ترین کمپیوٹر میں ڈالا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ کمپیوٹر پر موجود اسکرین روشن ہو گئی۔ کمپیوٹر کی ڈائل پر موجود ہزاروں بلب جلنے بجھنے لگے اور پھر اسکرین پر سب سے پہلے ایک ناک ابھری، پھر اس کے سامنے آنکھوں کا حالہ بنا، پھر پورا چہرہ اسکرین پر آ گیا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا فوٹو تھا، اس کے ساتھ اس نوجوان کا فوٹو بننے لگا۔ کیا یہ آپ کے بتائے ہوئے حلیوں کے مطابق ہیں؟ میلکم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ وہی ہے، سالم نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ اوکے، میلکم نے جواب دیا اور پھر کمپیوٹر کا دوسرا بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی ایک خانہ کھلا، اس میں سے 2 کارڈ نکل کر ساتھ لگی ٹرے میں آ گرے۔ میلکم نے دونوں کارڈ اٹھا کر بٹن آف کر دیا۔ ان دونوں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اس نے کارڈ دیکھ کر کہا اور ساتھ ہی میز پر لگی ہوئی کال بیل بجا دی۔ دوسرے لمحے ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ مس روزی، فائل نمبر AZB 16000 اور فائل نمبر BYX 1200 لے آؤ فوراً، اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا اور لڑکی مدمانہ انداز میں سر جھکا کر واپس مڑ گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دونوں فائلیں اس نے لا کر میلکم کے سامنے رکھ دی اور خود واپس چلی گئی۔ لیجیے دیکھیے۔ میلکم نے دونوں فائلیں سالم کی طرف کھسکا دیں۔ سالم نے ایک فائل کھولی، یہ لڑکی کی تھی۔ لڑکی کا فوٹو بھی چپسا تھا۔ وہ خاموشی سے فائل پڑھتا رہا اور پھر اس نے وہ فائل رکھ کر دوسری فائل اٹھا لی اور کافی دیر تک اس کا مطالعہ کر کے اس نے وہ فائل بھی رکھ دی۔ اب وہ ان دونوں کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا مگر اسے یہ پڑھ کر خاصی تشویش ہوئی تھی کہ فائل میں نہ ہی لڑکی اور نہ ہی اس نوجوان کا کوئی ایڈریس دیا گیا تھا۔ لڑکی کے متعلق فائل میں خاص طور پر لکھا گیا تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت مگر ساتھ ہی ساتھ انتہائی ظالم، شفاق اور بے پناہ حسد ذہین بھی ہے۔ وہ عموماً بڑے اور وسیع کاموں میں ہاتھ ڈالنے کی عادی ہے۔ منشیات کا کاروبار کرنے والی بین الاقوامی گروہ کی سربراہ ہے مگر اسے آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ صرف ایک ایجنٹ اس کا فوٹو بھیجنے میں کامیاب ہوا تھا مگر اس سے پہلے کہ اسے گرفتار کیا جاتا وہ ایجنٹ مار ڈالا گیا۔ نوجوان اسی گروہ کا ایک عام رکن تھا۔ سالم نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اسے ہر قیمت پر لڑکی کو تلاش کرنا ہے۔ فائل پڑھ کر اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ وکٹر یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے یا وہ انتہائی شدید خطرے میں ہے۔
مگر اب سوال یہ تھا کہ لڑکی کو وہ کہاں تلاش کرے۔ وہ کافی دیر اس مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اچانک اسے ایک خیال آیا اور اس نے لڑکی کی فائل دوبارہ اٹھا لی، اور اب جب اس نے فائل بند کر کے رکھی تو اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار نمایاں تھے۔ فائل میں بتایا گیا تھا کہ لڑکی کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ ہر ہفتے بالوں کا ڈیزائن تبدیل کرتی ہے۔ وہ اس عادت سے اس کا پتہ چلا سکتا تھا۔ کم از کم 50% کامیابی کی امید ضرور تھی۔ کیا اس لڑکی کی ایک فوٹو کاپی مل سکتی ہے؟ سالم نے میلکم سے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میلکم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ایک بار پھر گھنٹی بجائی۔ وہی لڑکی دوبارہ اندر آ گئی۔ مس روزی، یہ فائلیں لے جاؤ اور فائل نمبر AZB 16000 میں موجود فوٹو کی ایک کاپی بنوا لاؤ۔ اس نے مس روزی کو حکم دیا، اور روزی فائلیں لے کر واپس چلی گئی۔ آپ کا مصنوعی دانتوں کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ سالم نے مسکراتے ہوئے میلکم سے سوال کیا۔ آپ لوگوں کے تعاون سے بہت اچھا جا رہا ہے، میلکم نے جواب دیا، اور سالم بے اختیار ہنس دیا۔ مگر مجھے ابھی مصنوعی دانتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم 10-15 سال مزید انتظار کر سکتے ہیں، میلکم نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، اور اس دفعہ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ مس روزی اندر داخل ہوئی اور اس نے مادام بٹر فلائی کا فوٹو میلکم کے سامنے رکھ دیا۔ میلکم نے فوٹو سالم کی طرف بڑھا دیا، اور ساتھ ہی میز کی دراز سے نکال کر ایک فارم دی۔ سالم نے اسے پر کر کے اس پر ایک مشہور نشان بنا دیا۔ یہ اس فوٹو کی رسید تھی۔ اس نے فوٹو جیب میں ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا مسٹر میلکم، بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت دیجیے، سالم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ آفس سے باہر نکل کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جلد ہی اس کی کار دوبارہ سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ اس نے کار ایک اسٹور کے باہر روک دی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ مجھے فون ڈائریکٹری چاہیے، اور ایک کاغذ بھی، اس نے کاؤنٹر کلرک سے کہا۔ کاؤنٹر کلرک نے فوراً ڈائریکٹری اور کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ڈائریکٹری کھولی، اور پھر اس کی جنرل کیٹالوگ میں اس نے دارالحکومت کے چیدہ ہیئر سیلونوں کے پتے کاغذ پر نوٹ کر لیے۔ کاؤنٹر کلرک کا شکریہ ادا کر کے وہ باہر آ گیا۔ اب اس کی کار کسی نہ کسی ہیئر سیلون کے باہر رکتی۔ وہ لڑکی کا فوٹو لے کر اس کے متعلق پوچھتا، مگر ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر وہ نا امید نہ تھا۔ اسے علم تھا کہ کسی نہ کسی جگہ اسے معلومات ضرور ملیں گی، اور ایک جگہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ہیئر سیلون کے مالک نے فوٹو دیکھتے ہی کہا، ہاں، یہ ہماری موجود گاہک ہیں، اور یہ ہر ہفتے بالوں کا ڈیزائن تبدیل کرانے آتی ہیں۔ ان کا نام اور پتہ؟ سالم نے دل میں پیدا ہونے والی مسرت کے تیز لہر کو دباتے ہوئے کہا، یہ ہمارا بزنس سیکرٹ ہے، ہم نہیں بتا سکتے، مالک نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر جب سالم نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اسے دکھایا تو وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا اور ایک نام پر انگلی رکھ دی، مادام ڈونا کنگس لین۔ اس نے نام اور پتہ بتایا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ خیال رہے کہ اس پوچھ گچھ کا کسی کو پتہ نہ چلے، سالم نے اسے سخت لہجے میں کہا، اور مالک اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سالم ہیئر سیلون سے باہر نکلا، اور پھر اس کی کار کنگس لین کی طرف دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی کالونی تھی، جس میں صرف کروڑ پتیوں کی کوٹیاں تھیں۔ پتہ لکھتے ہی سالم سمجھ گیا کہ مادام ڈونا انتہائی ٹھاٹھ بار سے رہتی ہوگی۔ جلد ہی اس کی کار کنگس لین کی کوٹھی نمبر 30 کے سامنے جا کر رک گئی۔ کار رکتے ہی دربان پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ فرمائیے، اس نے انتہائی مودبانہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھے مادام ڈونا سے ملنا ہے، سالم نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے، مادام دنیا کے تفریحی دورے پر گئی ہوئی ہیں، دربان نے کارڈ پڑھے بغیر واپس کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وہ کل واپس آ گئی ہیں، سالم نے کارڈ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، ان کا واپس لوٹنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں، میرے خیال میں اس سال کے اختتام پر ان کی واپسی کا پروگرام ہے، دربان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، اور سالم نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ اب اس کے سوا اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ رات کو چھپ کر وہ کوٹھی میں داخل ہو، اور اس نے آج رات اس پروگرام پر عمل کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ شارڈ بیچ کے بنگلہ نمبر 2 کے قریب ہی ایک درخت پر بلیک زیرو موجود تھا۔ وہ مقررہ وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل اس کے سامنے کوٹھی میں داخل ہوئے تھے، اور نائٹ ٹیلی اسکوپ کے ذریعے اس نے انہیں چھت پر چڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔
مگر اس کے بعد جب کافی دیر سے اسے اندر کسی قسم کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی وہ تینوں باہر آئے تو اسے قدرتی طور پر تشویش ہوئی۔ چنانچہ اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ درخت سے نیچے اتر کر وہ سیدھا اگلی دیوار کی طرف بڑھا اور چند ہی لمحوں بعد وہ دیوار پھاند کر رینگتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے چھت کے ذریعے اندر جانے کی بجائے کسی اگلی کھڑکی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کھڑکی کے قریب پہنچ کر سیدھا ہوا اور پھر اس نے جیسے ہی کھڑکی کو ہلکا سا دھکا دیا، کھڑکی کھل گئی۔ بلیک زیرو چند لمحے خاموش کھڑا رہا کہ شاید مجرموں نے کھڑکی کھلی چھوڑ کر کوئی جال نہ بچھایا ہو، مگر پھر اس نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ چنانچہ دوسرے لمحے وہ کھڑکی پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے کھڑکی بند کی اور پھر جیب سے ٹارچ نکال لی۔ پینسل ٹارچ کی لکیر نما روشنی میں اس نے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ یہ ایک باتھ روم تھا۔ اس نے سامنے والا دروازہ کھولا اور پھر وہ ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی پینسل ٹارچ سے پیدا ہونے والی روشنی کی لکیر مینٹل پریس پر پڑی ہوئی ایک چھوٹے سے کھلونے پر جم گئی۔ یہ ایک شیر تھا جس کا منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ پہلے بھی وہ ایک بار ایک کیس کے دوران ایسے ہی ایک کھلونے کو دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے اس کھلونے کی طرف بڑھا اور پھر جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو الگ کرنا چاہا تو اس کی توقع کے عین مطابق کھلونا مینٹل پیس میں سے فٹ کیا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا اور اس نے شیر کے منہ میں انگلی ڈال دی۔ منہ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا بٹن موجود تھا۔ انگلی کا دباؤ جیسے ہی اس بٹن پر پڑا، ایک ہلکی سی کلک کی آواز نکلی اور کمرے کی بائیں دیوار بے آواز طور پر ہٹتی چلی گئی۔ پہلے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دراصل یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ کوئی بھی شخص شیر کے منہ میں انگلی ڈالنے سے گریز کرتا ہے، چاہے وہ کھلونا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک لاشعوری خوف اسے اس عمل سے باز رکھتا ہے۔ اس لیے اس قسم کا کھلونا عموماً خفیہ راستے کو بٹن چھپانے کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ دیوار ہٹی تو اسے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آئی۔ اس نے مشین گن سنبھالی اور محتاط انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ تقریباً 40 کے قریب سیڑھیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا، اوپر کی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا اور پھر نیچے فرش پر قدم رکھ دیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر کوئی آہٹ نہ پا کر وہ اسے پار کر گیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ ایک دروازے سے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ چونک کر سیدھا ہو گیا کیونکہ سامنے ہی اسے 3 ستونوں سے عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل بندھے ہوئے نظر آئے۔ کمرے میں اس وقت 20 کے قریب افراد تھے۔ بلیک زیرو نے 1 منٹ سوچا اور پھر اپنے واچ ٹرانسمیٹر کا ون بٹن کھینچ لیا۔ ڈائل پر 12 کا ہنسا جلنے بوجھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہنسا سب سر میں چمکنے لگا۔ بلیک زیرو نے فرنٹ بٹن دبا کر ہنسا بجھا دیا۔ یہ خطرے کا کوڈ تھا جو اس نے کوٹھی سے باہر موجود باقی ٹیم کو دیا تھا۔ چنانچہ اس نے اچانک دروازے کو زور سے دھکا دیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ ہینڈز اپ، خبردار اگر کسی نے حرکت کی، بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس نے مشین گن سے پورے کمرے کو کور کیا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ چونک کر مڑے اور پھر وہاں بلیک زیرو کو دیکھ کر وہ حیرت سے سن ہو گئے۔ بلیک زیرو دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا مگر آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس وقت اس کی آنکھیں تیزی سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم کون ہو؟ ایک غیر ملکی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ غیر ملکی اپنا ہاتھ غیر محسوس طریقے سے اپنی جیب کی طرف بڑھا رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے بلیک زیرو کی مشین گن گنگنائی اور غیر ملکی کا ہاتھ تیزی سے سر سے بلند ہو گیا، مگر اس کے قریب کھڑے 2 آدمی چیخ مار کر الٹ گئے۔ گولیاں انہیں چاٹ چکی تھیں۔ خبردار اگر کسی نے حرکت کی، بلیک زیرو انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ اس بار سب نے ہاتھ بلند کر لیے۔ اس کونے میں سمٹ جاؤ۔ بلیک زیرو نے ان سب کو بائیں کونے میں سمٹنے کی ہدایت کی اور پھر وہ سب اس کونے میں سمٹنے لگے۔ عمران، کیا تم واقعی بندھے ہوئے ہو؟ اس بار اس نے عمران سے پوچھا جو آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا۔ نہیں تو، عمران نے چونک کر کہا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ وہ تو ویسے ہی ایکٹنگ کر رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ناخنوں پر لگے ہوئے تیز بلیڈ پہلے ہی اپنا کام کر چکے تھے۔ ان دونوں کو بھی کھول دو، بلیک زیرو نے عمران کو حکم دیا اور عمران ان دونوں کی طرف بڑھا۔
اسی لمحے باہر کہیں گولیاں چلنے کی آواز آئی اور بلیک زیرو کے ساتھ ساتھ ہال میں موجود تمام افراد چونک پڑے۔ غیر ملکی کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ ٹیم نے باقاعدہ مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کو